अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन फोकस, मैं हूं फहद हुसैन। नाज़रीन, मामलात तेजी से बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस का आखिरी जलसा 13 दिसंबर को लाहौर में होगा। इसकी तैयारियां उरूज पर हैं। PMLN इस जलसे की मेजबानी के फराइज अंजाम दे रहे हैं और बज़ाहिर जलसे को कामयाब बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ये मीनारे पाकिस्तान भी भरेगा और इमरान नियाजी साहब ये सुन लें, वो 2.5 साल ये कहते रहे कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इमरान नियाजी साहब अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मगर मामला इस वक्त लाहौर जलसे से ज्यादा अहम यह है कि जलसे के बाद क्या करना है और कैसे करना है और किस कीमत पर करना है। यही वजह है कि अब अपोजिशन ने इस्तीफों का जिक्र छेड़ दिया है। जराए के हवाले से आज मीडिया में खबरें छपी हैं कि नून लीग ने कुछ दिनों से इस्तीफों के बारे में निहायती संजीदगी से सोचना शुरू कर दिया है। अब ऐन मुमकिन है कि लाहौर के जलसे में इस हवाले से कोई ऐलान हो जाए, या ऐलान के हवाले से कोई ऐलान हो जाए, या वो तारीख जिस पर ऐलान होना है उसका कोई ऐलान हो जाए। नाज़रीन, मामला कुछ यूं है कि दिसंबर के महीने में तसादुम की हवा गर्म होती जा रही है। PDM जो रोज इमरान खान और हुकूमत को मुक्के मार रही है, तो ये मुक्का जो है वो PDM को ज़हन में रख के मारा। और आपने देखा कि एक टाइल भी सलामत नहीं रही, कैसे किरची और फीती हुई है। और खतरा यह है कि तसादुम छोटा मोटा नहीं होगा, वो हल्की फुल्की आंसू गैस और लाठीचार्ज वाला नहीं होगा। वैसे तो शहरी और सरकार का तसादुम कहीं ना कहीं हमारे मुल्क में तकरीबन रोजाना ही होता है, मगर जब सरकार के साथ तसादुम में सियासी लीडर शामिल हों और उनके साथ हजारों की तादाद में लोग शामिल हों और उन लोगों में जमीयत उलमा इस्लाम के मुनज़्ज़म वर्कर शामिल हों और जगह कोई दूर अफ्तादा शहर या हाईवे न हो बल्कि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद हो, और वो भी इस्लामाबाद का रेड जोन हो, तो फिर नाजरीन, अगर ये सब कुछ हो और फिर तसादुम हो और वो भी कैमरों के सामने हो, तो फिर समझ लें कि कुछ गड़बड़ है, बल्कि काफी गड़बड़ है। ऐसी गड़बड़ कोई नहीं चाहता, ना हुकूमत, ना अपोजिशन और ना ही एस्टैब्लिशमेंट। क्योंकि देखिए, जब सूरत हाल इस नहज पर पहुंचती है तो फिर कंट्रोल लोगों के पास नहीं बल्कि हालात के पास होता है। मगर अपोजिशन के पास अब ऑप्शन कम है और तसादुम और इस्तीफे बेहतर ऑप्शन नजर आ रहे हैं। इस बिगड़ती हुई सूरत हाल में मुमकिनात कुछ ऐसा नक्शा खींचते हैं। देखिए, फर्ज करें PDM ये फैसला करती है कि इस्तीफों के अलावा कोई और चारा नहीं। फर्ज ये भी करें कि PPP भी इस हवाले से आमादगी का इजहार कर देती है, और साथ साथ ये भी फर्ज कर लें कि इस्तीफे तमाम असेंबलियों से होते हैं। फिर क्या होगा? वज़ीर आज़म इमरान खान बिल्कुल वाज़ेह तौर पर और बार बार ये कह चुके हैं कि अगर अपोजिशन ने इस्तीफे दिए तो वो ज़िमनी इंतखाबात करा देंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कवानीन जो हैं वो इस हवाले से ये कहते हैं कि जो भी सीट खाली होगी उस पर इलेक्शन होगा, और कहीं ये नहीं लिखा कि अगर मखसूस तादाद से ज्यादा सीटें खाली हों तो फिर ज़िमनी इंतखाबात नहीं हो सकते। मगर नाज़रीन, ये कहना आसान है लेकिन करना इतना आसान नहीं है। PDM के तमाम नुमाइंदगान अगर कौमी असम्बली से इस्तीफे देते हैं तो क्या ज़िमनी इंतखाबात इस शदीद कशीदा सियासी माहौल में हो सकते हैं? क्या जिन सियासी पार्टियों के नुमाइंदे इस्तीफे देंगे वो जमातें हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहेंगी? क्या मुल्क में एक बहरानी सूरत हाल पैदा नहीं हो जाएगी? और क्या सिंध और पंजाब असेंबलियों में भी एक तलातुम बर्पा नहीं हो जाएगा? देखिए नाज़रीन, मेरा कहने का मतलब यह है कि इस तशवीशनाक सूरत हाल का हाल इतना सादा नहीं है जितना कि हुकूमत कह रही है। अगर निजाम को धचका लगा तो फिर जीत किसी की नहीं और हार सबकी होगी। इन हालात में जिद और हठधर्मी आग पर तेल छिड़कने के मुतरादिफ है। करें तो फिर क्या करें? देखिए, जवाब फिलहाल एक ही है, डायलॉग। ये वही डायलॉग है जिसका जिक्र मियां शहबाज शरीफ जैसे लोग काफी अरसे से कर रहे हैं, क्योंकि ये वो सियासतदान है जो जानते हैं कि आखिर में हल बातचीत ही से निकलता है। मसला यह है कि इस वक्त हर तरफ हार्ड लाइनर्स का राज है
اور خصوصاً حکومت کے اندر شاید ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اپوزیشن کو سیاسی مخالف نہیں ذاتی دشمن سمجھتے ہیں اور انہیں صرف سیاسی شکست نہیں دینا چاہتے بلکہ ان کو ہمیشہ کے لیے سیاست سے باہر نکالنا چاہتے ہیں. مگر نہ ایسا پہلے کبھی ہوا ہے اور نہ ہی ناظرین اس بار ہونے کا کچھ زیادہ امکان ہے. دیکھیے سیاسی زوال زور زبردستی سے نہیں لایا جا سکتا, صرف جمہوری پروسیس سے آتا ہے, عدم کارکردگی سے آتا ہے, گورننس کی نالائکی سے آتا ہے اور نااہلی سے آتا ہے. یہ ہماری اپنی سیاسی تاریخ کا سبق ہے. یعنی پیپلز پارٹی کو دیکھ لیجئے, کہاں اس جماعت کی اڑان تھی جب ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے اور کچھ حد تک جب محترمہ بینظیر بھٹو جو تھی وہ وزیر اعظم تھی, اور کہاں یہ آج کھڑی ہے. کہاں یہ جماعت پنجاب اور دیگر صوبوں میں راج کرتی تھی اور کہاں یہ آج سندھ تک محدود ہو کے رہ گئی ہے. لیکن مارشل لاء کی زور زبردستی نے پیپلز پارٹی کو ختم نہیں کیا. سیاسی آلودگی سے بھرے 90 کی دہائی کے احتسابی عمل نے پیپلز پارٹی کو ختم نہیں کیا, مگر نااہلی اور کرپشن اور کمزور سیاسی فیصلوں نے اس جماعت کو پنجاب سے تقریباً فارغ کر دیا. عجیب بات ہے ناظرین کہ آج کے حکمران اس تاریخ سے سبق سیکھنے سے انکاری ہے. چنانچہ ڈائیلاگ آج کی ضرورت ہے, مگر وزیر اعظم عمران خان کبھی اس ڈائیلاگ کے لیے تیار نہیں ہوں گے. این آر او کی جو رٹ ہے شاید تحریک انصاف کے ووٹر کے لیے کچھ اہمیت تو رکھتی ہو, مگر در حقیقت معاملات اس سادہ سے بیانیے سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہو چکے ہیں. یہ ڈائیلاگ ناظرین بھرے بازار میں نہیں ہو سکتا, کیمروں کے سامنے نہیں ہو سکتا. کم از کم شروع کے مراحل میں یہ بات چیت کا سلسلہ خاموشی سے بند دروازوں کے پیچھے ہونا ہوگا. مگر بڑا سوال یہ ہے کہ مذاکرات کون کرے گا اور کس سے کرے گا اور کس ایجنڈے پر کرے گا. اس وقت یہ انتہائی مشکل سوال لگتے ہیں, مگر ہمارے پاس آپشن کیا ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. بات کرتے ہیں ایک بات. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. جس طرح کہ میں بریک سے پہلے بات کر رہا تھا کہ معاملات جس طریقے سے جو ہے وہ ایک بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں کوئی طریقہ تو نکالنا ہے کیونکہ اور کوئی چوائس نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ کیسے طریقہ نکالا جائے. کیا اس وقت نظام میں یہ گنجائش ہے, یہ سپیس ہے اور یہ فہم و دانش ہے کہ ہم کوئی طریقہ نکالیں, ٹیبل پہ بیٹھیں, بات کریں. حکومت کیا سوچ رہی ہے اور حکومت کی طرف سے, کیونکہ انیشیٹو نارملی حکومت کی طرف سے آتا ہے. اعظم سواتی صاحب میرے مہمان ہیں, بہت ہی معزز مہمان ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ہیں اور بہت سینئر لیول پہ حکومت میں جو ہے یہ کام بھی کرتے رہے, کر بھی رہے. سواتی صاحب السلام علیکم. میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر ہمیں اس وقت ہمارے سامنے ہے, صورتحال ہمارے سامنے ہے, گورنمنٹ کی کیا پوزیشن ہے, اپوزیشن کی کیا پوزیشن ہے, وہ ہمیں معلوم ہے. دونوں طرف سے جو انہوں نے اپنا ایک بیانیہ بنایا ہوا ہے ہمیں وہ بھی معلوم ہے. اب اگر ہمیں راستہ نکالنا ہے اور حکومت نے پہل کرنی ہے, کیا اس وقت یہ ان حالات میں کسی طریقے سے بھی سواتی صاحب حکومت خاموشی سے پبلکلی یا بند دروازوں کے پیچھے یہ پہل کر سکتی ہے کہ کم از کم کچھ بات چیت شروع ہو, کچھ انگیجمنٹ شروع ہو؟ یہ ممکن ہے سواتی صاحب؟ دیکھیں سر, بنیادی طور پہ جمہوریت کے اندر بات چیت جو ہے یہ کمزوری کا نام نہیں ہے. میں بالکل, چونکہ آپ نے اتنا سنجیدہ اور ایک فیکچول سوال کیا ہے اور اگر میں اس کا ہیر پھیر جواب دوں گا, میں اگر کوئی سیاسی جو ہے کیا کہتے ہیں تھوڑا اس کو کھینچوں گا تو اس سے آپ کے ناظرین مطمئن نہیں ہوں گے. اس لیے اسی سچائی کا ثبوت دیتے ہوئے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کا ایک تجزیہ آپ کے سامنے پیش کروں. اس وقت جو آپ نے خود فرمایا کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں ایکسٹریم پہ جا چکے ہیں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اور اس کی میں پہلے ایک طرف آتا ہوں اور پھر دوسری طرف آتا ہوں
تاکہ دونوں طرف سے جو ہے میں اپنا جو تجزیہ انالیسس ہے آپ کے سامنے جو ہے یہ پیش کر سکوں۔ عمران خان کسی صورت کے اندر جس آدمی کے اوپر چارجز ہیں ملک کی کرپشن کے، اور یہی جو ہے وہ ساری جو گتھی سلجھانے والی ہے وہ اس کا مرکز پہلو جو ہے اس کے اوپر ہے، کسی صورت میں ان کے ساتھ ہاتھ ملانا، بیٹھنا اور بات چیت کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، آئی وانٹ ٹو ری ایمفسائز اٹ سو یو نو کہ کتنا بڑا یہ سنگین ہے۔ عمران خان اخلاقی طور پر اجتماعی ہماری کابینہ کے اجلاس کے اندر بھی اور انفرادی طور پر بھی جب میری ملاقات ہوتی ہے، اس اپنے اصولی موقف پر 1 سال 2 سال پہلے بھی قائم تھے اور آج بھی اسی طرح قائم ہے۔ دنیا کچھ کی کچھ ہو جائے، اس نے شہباز شریف سے بات نہیں کرنی، زرداری اور بلاول سے بات نہیں کرنی، اس کی ٹیم ہے وہ بات کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ اس لیے کہ میں ایک طرف پھر میں دوسری طرف آؤں گا، اس لیے میں نے کلیئر کٹ بتا دیا کہ کچھ بھی ہو جائے اس کا اصولی موقف یہ ہے کہ جمہوریت کے اندر آپ کی مارل اتھارٹی بہت بڑی ہے۔ پوائنٹ آ گیا آپ کا۔ اور جب کوئی لیڈر اپنی مارل اتھارٹی کھو دیتا ہے تو وہ پھر جمہور نہیں کرتا، جمہوریت نہیں کرتا، سواتی صاحب اس کو اس سے الگ ہونا چاہیے۔ میں تھوڑا سا یہ ایک پڑا ہے، میں تھوڑا سا اسی اب میں دوسری طرف آتا ہوں۔ ایک اسی میں سے میں ایک سب کوسچن نکالوں۔ دیکھیے، یہ آپ نے کہہ دیا یہ پارٹی کی پوزیشن ہے عمران خان صاحب کا، ہمیں بھی نظر آ گیا ہے کہ وہ کسی سے نہ ان لیڈر سے ملنا چاہتے ہیں، نہ ان سے ہاتھ ملانا چاہتے ہیں، نہ ہی اس کمرے میں ہونا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اور یہ بات میں یہاں تک آپ کی بالکل ماننے کو تیار ہوں کہ جب مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو ہمیشہ ٹاپ لیڈر سے شروع نہیں ہوتے، نیچے سے شروع ہوتے ہیں۔ میں اس لیے جاننا چاہ رہا ہوں کہ چلیں اگر اب عمران خان صاحب کو سائڈ پہ کر دیں، یہاں تک تو آمادگی ہے کہ اچھا آپ یعنی منسٹر لیول پہ یا کسی بھی لیول پہ انگیجمنٹ کرنا ممکن ہے، یہ بات تو آپ اس کا اعتراف کر رہے ہیں۔ اس میں دوسری کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم انگیجمنٹ نہیں کرنا چاہتے، عمران خان کے علاوہ شاہ محمود قریشی کر سکتے ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے روزانہ کرتے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کو اس سلسلے میں جو بھی ضابطۂ اخلاق ہوتا ہے، جو بھی فورم ہوتا ہے، اور جس طرح اسپیکر صاحب کر سکتے ہیں، آپ کے سینٹ کے چیئرمین صاحب جو ہے بڑے زیرک قسم کا انسان ہے، وہ کر سکتا ہے، میں کر سکتا ہوں، دوسرے کر سکتے ہیں۔ لیکن جتنی بار بھی ہم نے کوشش کی ہے پچھلے چند ماہ سے کہ مختلف پارلیمانی نظام کے اندر جو ہے کمیٹی ہے، اسپیکر صاحب نے ایک دفعہ بلایا، دوسری دفعہ بلایا، اسی طریقے سے روابطے ہوتے ہیں، ان روابط کو توڑنا اب ان کا بھی ایکسٹریم کا جو مینڈیٹ ہے یا اسٹریم کا بیانیہ ہے اس پہ وہ جا چکے ہیں۔ اچھا اب میں آتا ہوں کہ جی سواتی صاحب، اگر پارلیمنٹ میں یہ سمجھتا ہوں اگر پارلیمنٹ میں آپ درست کہہ رہے ہیں، اسپیکر نے بھی انیشیٹو لیا اور لوگوں نے بھی لیا، وہ نہیں ہو پایا، اپوزیشن کی ان کا اپنا موقف ہے، وہ جو بھی ہے، اگر پارلیمنٹ کے فورم پہ یہ نہیں ہو پا رہا کیونکہ وہاں پہ ماحول اس طرح کا بن گیا ہے کہ اس طرح کی گفتگو شاید ممکن نہیں ہے، تو کیا حکومت یہ انیشیٹو لے سکتی ہے کہ کہیں کہ اچھا جی ہم پھر کوئی اور فورم دیکھتے ہیں، کوئی طریقہ نکالیں کہ کم از کم ایک ٹیبل پہ بیٹھیں تو صحیح؟ دیکھیں، اس کے علاوہ کوئی فورم تو ہے نہیں۔ عمران خان کے جتنے بھی دوست ہیں، جتنے بھی اس کے قریب لوگ ہیں، وہ کابینہ کا حصہ ہیں، وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، کچھ ایڈوائزر ہیں وہ کابینہ کے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور فورم نہیں۔ اچھا، مجھے آپ بتا دیں، میں پہل کر لیتا ہوں، اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ہم نے دیکھیں بغیر اپوزیشن کے جمہوریت نہیں چل سکتی، کوئی شک کی بات نہیں، یہ دونوں پہیے ہیں، ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ نواز شریف نہیں مائنس کر لیتے ہیں، آپ مریم صفدر جو ہے ان کو مائنس کر لیتے ہیں، بلاول کو مائنس کر لیتے ہیں، اسی طرح لیکن قاہرہ صاحب ہو گئے، دوسرے بہت سارے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہو سکتا ہے، پہل ہو سکتی ہے، قابل لوگ ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو ہے ہم باقاعدہ طور پہ کسی مڈل پوائنٹ کے اوپر جو ہے، اگر جس طریقے سے ہم کہہ رہے ہیں ہمارے وہ شبہات ہیں،
ٹھیک نہ کیس ہمارے ہاتھ کے اندر ہیں ان کے، ٹھیک نہ نیب ہمارے ہاتھ کے اندر ہے، نہ عدالتیں ہمارے ہاتھ کے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ سب کچھ ممکن ہے. ٹھیک ہے. اب آپ آئیں، میں دوسری طرف میں دوسرے پلڑے کا تجزیہ کرتا بالکل ہوں. بالکل مختصراً دیجیے گا مجھے. بالکل جی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جس طریقے سے آپ نے بجا فرمایا کہ وہ ایک ایسی اسٹیم کے اوپر جو ہے چلے گئے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ کھو دیں گے اگر اس اسٹیم سے جو ہے واپس آئیں. تو پھر ان کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ ان جلسوں سے، ہڑتالوں سے، ان چیزوں سے اگر حکومت چلی جاتی تو آپ کی پوری پاکستان کی تاریخ پڑی ہوئی ہے، اور پھر اس کا انجام کیا ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری حکومت کو چلتا کرنا ناممکن ہے انشاءاللہ تعالی، اس لیے کہ ادارے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، قانون اور آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. پہلے اگر کبھی کچھ ہوا ہے تو ادارے جو ہے کمزور تھے. ٹھیک ہے. آج ادارے بھی اپوزیشن نے ان کے اوپر ہاتھ اٹھا کر انگلی رکھا. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، آپ میری بات کو جانتے ہیں. میں سمجھ گیا. اتنا بڑا شدید اس کا رد عمل آ رہا ہے. اب جو ہے کوئی اور ادارہ درمیان میں پڑھ کر یہ صلح صفائی کی باتیں یا اس فورم کو جو ہے ایک جمہوری فورم کو جو ہے آگے بڑھانے کے لیے بات چیت کا رستہ بھی جو ہے انہوں نے خود بند کر دیا. ٹھیک ہو گیا. پوائنٹ آ گیا آپ کا. میرے خیال ہے بیسک جو بنیادی نقطہ ہے وہ سامنے آ گیا ہے. اعظم سواتی صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین یہ جو تھیم ہے اس کو لے کے میں چلوں گا. بریک کا وقت ہو رہا ہے، بریک لیں گے، واپس آئیں گے. تو اگر اسی معاملات کو، یہی جو نقطہ جو اعظم سواتی صاحب اٹھا رہے تھے، اگر اسی کو مزید تھوڑا سا کرے دیں تو معاملات کہاں جا سکتے ہیں، اس میں بات کریں گے. اور پھر مجھے قمر زمان قاہرہ صاحب جوائن کریں گے. ان سے پوچھیں گے کہ اپوزیشن اس حوالے سے کیا موقف رکھتی ہے. بریک کے بعد. عظیم بریک کے بعد خوش آمدید. ابھی آپ نے گفتگو سنی ڈائلاگ کے حوالے سے. دیکھیے، ڈائلاگ اور مذاکرات بھی ایک سائنس ہے. دنیا کے پیچیدہ ترین مسائل اکثر مذاکرات سے ہی حل ہو جاتے ہیں. اور کامیاب مذاکرات کا اگر ایک اصول ہے تو وہ یہ کہ اس میں تمام فریقین کو کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا ہے، ورنہ جنگ کا آپشن تو ہمیشہ موجود رہتا ہے. مگر ناظرین، اگر مذاکرات کے عمل کی باریکی میں جائیں تو پھر ایک زاویہ بہت اہمیت اختیار کر لیتا ہے، اور وہ ہے طاقت کا توازن. یعنی کس فریق کی پوزیشن زیادہ حاوی ہے اور کون کچھ حد تک کمزور ہے. اس طاقت کے توازن کا اگر پیمانہ میز پر آنے سے پہلے ہی مقرر ہو جائے تو معاملات آسان ہو جاتے ہیں. مثلا اس وقت دیکھیے، افغانستان کے امن مذاکرات میں طالبان کی طاقت کا توازن اشرف غنی سرکار سے زیادہ ہے، کیونکہ جنگ میں وہ حاوی رہے ہیں. یہ اس طرح دیکھیں کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے 20 سال پورا زور لگا دیا لیکن طالبان کو شکست نہ دے سکے. یعنی جو میدان جنگ میں نہیں ہارا وہ مذاکرات کی میز پر بھی حاوی رہتا ہے. اب انہی اصولوں کو اگر ہم آج اپنی سیاسی صورتحال پر لاگو کریں تو کیا اخذ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، حکومت کا پلڑا کچھ یوں بھاری ہے. ایک تو وہ اقتدار پر جمی بیٹھی ہے، اس کے پاس 2018 کے الیکشن کا مینڈیٹ ہے، اس کے پاس تمام تر انتظامی اختیارات ہیں، اس کی پارلیمانی قوت نازک ہے مگر برقرار ہے. اتحادی ناراض ضرور ہیں کچھ حد تک، مگر اتحاد چھوڑنے کی باتیں جو ہیں وہ کافی حد تک مدھم ہو چکی ہیں. وفاق میں اور پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی لانے کے امکانات بھی کچھ زیادہ روشن نظر نہیں آ رہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بھی ٹھیک ہیں. یعنی کچھ ناراضگیاں اور کچھ خفگیاں ہیں ضرور، اب خاص طور پر پنجاب کے حوالے سے، مگر ابھی تک کوئی واضح دراڑ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. چنانچہ اگر حکومت مذاکرات کی میز پر آتی ہے تو بات ڈٹ کر کر سکتی ہے. اب دیکھیں ذرا اپوزیشن کی صورتحال. وفاق میں، پنجاب میں اس کی تگڑی اپوزیشن ہے، نمبرز میں بھی جان ہے. سندھ میں تو انہی کی حکومت ہے. 2 سال پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، تمام تر انتظامی اور احتسابی ہتھ کنڈے استعمال کر کے دیکھ لیے. اپوزیشن لیڈروں کو جیل کی سیر بھی کروائی، مگر نہ تو نون لیگ ٹوٹی ہے اور نہ ہی پیپلز پارٹی. آج پنجاب میں نون لیگ کا جو حلقوں میں وزن جو ہے وہ قائم ہے، معنی رکھتا ہے. اور یہ میم لیگ اور شین لیگ کی جو باتیں ہو رہی تھیں یہ بھی بہت حد تک اب
दम तोड़ गई हैं और ऊपर से हुकूमत मुखालिफ मुहिम अब आहिस्ता आहिस्ता उरूज पर पहुंच रही है। लॉन्ग मार्च और इस्तीफे बाकायदा तरजीही ऑप्शंस की शक्ल इख्तियार करने जा रही है। सियासी सुकून अगर है कुछ हद तक इस निजाम में तो वो कम हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता है। चुनांचे अगर अपोजिशन मुज़ाकरात की मेज पर आती है तो वो भी काफी हद तक डटकर बात कर सकती है। यानी नाज़रीन, ताकत के तवाज़ुन में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, और अगर जो है वो शायद अपोजिशन इस वक्त लॉन्ग मार्च और इस्तीफों की धमकी से कम करना चाहती है। इसीलिए 13 दिसंबर का लाहौर का जो जलसा है वो इतनी अहमियत का हामिल बन चुका है। अब इन हालात को मद्देनजर रखते हुए नाज़रीन दो बुनियादी सवाल जन्म लेते हैं। पहला, मुज़ाकरात जो है वो किन नुकात पर, और दूसरा, इनमें एस्टैब्लिशमेंट का क्या रोल हो। आइए शुरू करते हैं जरा पहले सवाल से। देखिए, हुकूमत का ये मौकफ है कि वो अपोजिशन को एनआरओ नहीं देगी। ये सियासी नारा तो हो सकता है, मगर मुज़ाकरात की मेज पर इसकी अहमियत कुछ इतनी खास नहीं है। यानी कि नाज़रीन, हुकूमत की हकीकत पसंदाना पोजीशन मुज़ाकरात के शुरू में ये हो सकती है कि इमरान खान को फारिग करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और हुकूमत अपनी 5 साल मुद्दत जो है वो पूरा करेगी। इसके अलावा वो दीगर मामलात पर बात करने को तैयार हो सकती है। अच्छा, अपोजिशन की जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो ये हो सकती है कि हुकूमत की छुट्टी और फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इनेकाद। यानी कि अपोजिशन ये कहेगी कि इस उसूल की बुनियाद पर वो बात करने को तैयार है कि हुकूमत कब जाएगी और कैसे जाएगी, 1 महीना, 6 महीने वगैरह। देखिए, अब जाहिर बात है कि ये दोनों पोजीशंस जो हैं ना तो हुकूमत को मंजूर हैं और ना ही अपोजिशन को, मगर मुज़ाकरात की इब्तिदा ऐसे ही होती है। क्या इसके दरमियान में कोई रास्ता निकल सकता है? ये तो देखिए तभी पता चलेगा जब दोनों फरीक जो हैं वो किसी एक मेज पर आमने सामने बैठेंगे। तो फिर एस्टैब्लिशमेंट का क्या रोल होगा? अपोजिशन के लिए असल प्रॉब्लम यही है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ का हदफ तो एस्टैब्लिशमेंट के लोग ही रहे हैं और हुकूमत को वो मुंह ही नहीं लगाना चाहते। इस मामले में कई हसास पहलू हैं और इनमें से एक ये है कि अपोजिशन और खास तौर पर नून लीग इस बात से बखूबी वाकिफ है कि पाकिस्तानी निजाम में हमेशा एस्टैब्लिशमेंट का रोल रहा है और आज भी है। इस हकीकत से नून लीग नजरें नहीं चुरा सकती। चुनांचे अगर कोई मुज़ाकरात होते हैं जो मानी खेज हो और नतीजा खेज हो तो उनमें एस्टैब्लिशमेंट का मरकजी रोल होगा। तो क्या एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने से नून लीग का जो मौजूदा बयानिया है उसकी नफी नहीं होगी? हकीकत यह है कि नून लीग की क़यादत भी जानती है कि आखिर में बातचीत एस्टैब्लिशमेंट से करना हो, और पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान तो वैसे ही ये जानते हैं कि नतीजा ऐसे ही निकलेगा। जिस तरह तहरीक इंसाफ एनआरओ का राग अलापती रही है, उसी तरह नून लीग भी जलसों में एक राग अलाप रही है, मगर मुज़ाकरात में वो भी हकीकत पसंदाना रवैया अख्तियार करने को तैयार हो सकती है। मगर नाज़रीन, ये सब कुछ करने के लिए पहला कदम तो लेना है, किसी ने तो लेना है, आगे भी बढ़ना है, दरवाजा भी खोलना है, दावत भी देनी है। ये वक्त का तकाजा है, मगर वक्त कम है, बहुत कम है, और सियासी पारा हाई है, बहुत हाई है। मुल्क में इस वक्त जो फहम और दानिश वाले लोग हैं, और वो हैं और काफी हैं और हर साइड पर हैं, उनको आगे बढ़ना होगा और बारिश का पहला कतरा बनना होगा, वरना फिर वही होगा जो माजी में होता रहा है और बार बार होता रहा है और हमें पीछे से पीछे धकेलता रहा है। इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। गुफ्तगू हो रही थी ब्रेक से पहले डायलॉग की, कैसे हो सकता है और क्या मुमकिन है कि नहीं। मेरे पास इस वक्त एक बहुत ही मौजूद मेहमान मौजूद हैं जो मेरा ख्याल है इस वक्त पाकिस्तान का जो एक सियासी निज़ाम है उसको बड़ी बड़ी गहराई से समझते भी हैं, उसके जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं वो भी जानते हैं। बात करते हैं जनाब कमर जमान कायरा साहब, मेरे मेहमान हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा, साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं और इस निज़ाम को
اس میں کہاں پہ گنجائش اور کہاں پہ نہیں اس کو اچھی طرح جانتے ہیں. قاہرہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام فہد صاحب. اچھا قاہرہ صاحب، بات میں یہ کر رہا تھا بریک سے پہلے کہ اگر ہم نے مذاکرات کرنے ہیں، ظاہر بات ہے اس وقت جو پوزیشنز ہیں پی ڈی ایم کی اور پی ٹی آئی کی وہ بڑی دور ہیں. میں اس طرف نہیں ابھی جا رہا کہ وہ کن نکات پہ مذاکرات ہوں گے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس ماحول میں ہمیں مذاکرات کو شروع کرنا ہے تو اس کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے؟ یہاں تو یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ کیمروں کے سامنے میڈیا کے ذریعے یہ مذاکرات نہیں ہو سکتے، لیکن اس نظام میں گنجائش ہے اگر پہلا قدم لینا ہو تو وہ کیسے لیا جائے اور کون لے؟ بہت شکریہ فہد صاحب. گزارش یہ ہے کہ یہ جو سوال ہے نا کہ مذاکرات کیے جائیں یا گرینڈ ڈائیلاگ کیا جائے، جمہوریت کے اندر جہاں جہاں دنیا میں جمہوری نظام مستحکم ہوا اور اس نے اپنے ثمرات چھوڑے ہیں یا وہ معاشرے اس سے بہتری کی طرف لے کے گئے ہیں، تو اس کے اندر لڑائیاں ہوئیں، قتل و غارت ہوئی، لمبی سٹرگلز ہوئیں، اور بہت بڑا حصہ الٹیمیٹلی ڈائیلاگ اور اس کے ذرائع کے ذریعے اس کو روکا گیا، اس کو کسی طرف لگایا گیا. معاملات کے الجھاؤ کو درست کرنے کا طریقہ بنیادی طور پہ ڈائیلاگ کا آیا. لڑائیاں جتنی بھی لڑی گئیں ان لڑائیوں کا اینڈ ریزلٹ الٹیمیٹلی ڈائیلاگ ہوئے. ہمارے دور میں میاں رضا ربانی صاحب نے اس وقت جب وہ چیئرمین سینٹ تھے، انہوں نے یہ تجویز دی گرینڈ ڈائیلاگ کی. تو میرا بھی یہ سوال جو آپ کر رہے ہیں ایگزیکٹلی یہی تھا ان سے کہ ڈائیلاگ کیسے ہوگا، کون کس کو ریپرزینٹ کرے گا، کیونکہ پاکستان میں پار کارنرز کافی ہے. اب میاں شہباز شریف صاحب نے بھی کہا اس کے دوران جب سے موجودہ حکومت آئی ہے، ہم موجودہ حکومت کو بھی بار بار دعوت دیتے رہے. یہ الگ بات ہے کہ خان صاحب اس کو ہمیشہ گالی دے کے جواب دیتے رہے کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ نورو چاہتے ہیں، یہ فلان ہے. لیکن اپوزیشن نے سنجیدگی سے اس معاملے کے اوپر بحث کرنا چاہیے تاکہ پاکستان میں یہ معاملہ سیٹل ہو. جب تک ہم پارلیمانی، دیکھیں نا ایک بڑا سمپل اصول ہے نا صاحب کہ اگر ہم پارلیمانی جمہوریت کے قائل ہیں، اگر ہم پارلیمانی جمہوریت کا تجربہ کر رہے ہیں، پریکٹس کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، الیکشن کرا رہے ہیں، پارلیمان موجود ہے، کیبنٹس موجود ہیں، صوبائی اسمبلیاں حکومتیں موجود ہیں، عدالتیں موجود ہیں، تو پھر ہمیں دنیا کے صرف تجربے کا اتنا حصہ نہیں بلکہ پھر ہم اس کو پوری طرح استعمال کریں. اور وہ طریقہ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ پہلی چیز تو مجھے بتائیں کہ یہ ڈائیلاگ پبلکلی ہو سکتا ہے. ہاں میں گزارش کر دیتا ہوں، اس پہ بھی میں اپنی رائے دے دیتا ہوں، باقی اب بہتر جانتے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پبلکلی ڈائیلاگ نہیں ہوتے، پبلکلی نہیں ڈائیلاگ ہوتے. ڈائیلاگ کا ایک نیا راستہ کھولنا پڑے گا، اور ریسنٹ ہسٹری میں اس طرح کا ڈائیلاگ کہیں ہمیں نظر نہیں آتا. کھلے ڈائیلاگ میں، کھلا ڈائیلاگ تو پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کے اندر جو ماحول ہوتا ہے وہاں پہ جس ڈائیلاگ کا ہم ذکر کر رہے ہیں بار بار وہ ڈائیلاگ ہو نہیں سکتا. سوال یہ ہے کہ کون کرے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ارج ہے، یہ جو خواہش ہے، یہ جو ضرورت ہے، اس کا ادراک اپوزیشن کی طرف سے اور میڈیا کی طرف سے اور بہت سارے جو لوگ صاحب الرائے سمجھنے والے لوگ ہیں وہ تو بول رہے ہیں. کیا حکومت وقت کو بھی اس بات کا ادراک ہے؟ کیا ہمارے یہاں پار کارنرز کو بھی اس بات کا ادراک ہے؟ میں سمجھ گیا ایشو وہاں پہ نہیں آتا. ہاں وہ تو انٹینشن کی بات ہو گئی، وہ آپ کی بات درست ہے کہ اس طرف سے اس کا انٹینشن نظر نہیں آ رہا فی الحال. لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ دیکھیے تھوڑا بہت ہمیں اس کو جو راہ ہے اس کو تو ہموار کرنا پڑتا ہے. اگر اصولی طور پر یہ کہیں سے آمادگی کا اظہار ہو کہ نہیں بالکل ہمیں جو سیاسی درجہ حرارت ہے اس کو نیچے کرنا ہے اور ہمیں کسی طریقے سے اپوزیشن کو انگیج کرنا ہے، آپ نے بالکل درست کہا پارلیمنٹ بدقسمتی سے وہ فورم رہا نہیں ہے، تو پھر اور کیا ممکنات ہو سکتی ہیں؟ یعنی آپ نے یہ بھی بالکل درست کہا کہ ایسا پریسیڈنٹس نہیں ہے، لیکن اگر کرنا ہے تو کیا آپ چھپ کے کریں؟ کسی گھر کے اندر بیٹھ کے کچھ لوگ آپ جیسے کچھ سمجھدار لوگ اور گورنمنٹ کے لوگ بیٹھ جائیں، کیا کریں پھر؟ لیکن چھپ کے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بیک ڈور ڈائیلاگز بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس معاملے میں سیاسی جماعتیں اپنے نمائندے دیں گی کس کے اوپر کئی ساری مباحثے ہیں. میں نے پہلے گزارش کی فہد صاحب اس کی پریکٹیکلٹی کو تو دیکھا جا سکتا ہے، اس کی انٹینشن کو تو پہلے سیدھا کریں نا کہ ہاں ہم چاہتے ہیں. اگر حکومت چاہتی ہے، اور یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ حکومت اور اپوزیشن نے گاڑی کے دو پہیے،
لیکن وہ پہیا جس کے ساتھ انجن جڑا ہوا ہے, جو گاڑی کو ڈرائیو کرتا ہے, وہ حکومت ہوتی ہے. صحیح. دوسرا پہیا بیلنسنگ فیکٹر تو ضرور ہوتا ہے, لیکن وہ ڈرائیونگ فیکٹر نہیں ہوتا. اچھا خیر صاحب, ایک ایشو پہ اور تھوڑا بتائیے, ایک ایشو اور بتائیں. دیکھیں چلیں لیٹس ازیوم کہ کہیں سے ہمیں انٹینشن کا بھی, عزم کا بھی احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے, اور نون لیگ کا تو اس ٹائم بیانیہ اور ہے, لیکن پیپلز پارٹی کی ہمیشہ پریکٹیکل پالیٹکس رہی ہے. اگر یہ ڈائیلاگ کرنا ہے, اسٹیبلشمنٹ کو کیسے انوالو کریں, وہ اس ڈائیلاگ کا حصہ بنے بغیر یہ گاڑی کہیں جائے گی نہیں. یہ معاملہ کیسے حل ہوگا, اس کا کوئی طریقہ کار نکل سکتا ہے؟ دیکھیے فہد صاحب, یہ صرف اسٹیبلشمنٹ, یقیناً اسٹیبلشمنٹ بڑی طاقتور ہے اور اس کی شمولیت بڑی ضروری ہے, لیکن اگر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, اور سنجیدہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور درست کہہ رہے ہیں, کہ ہمیں ایک سنجیدہ ڈائلاگ کر لینا چاہیے, بجائے اس کے کہ دنیا کے اس تجربے میں لڑ کے, اور ہم پہلے بہت اپنا نقصان کر بیٹھے. اور کہتے ہیں نا, وہ ایک شغلیہ سا شعر ہے کہ لڑتے لڑتے ہو گئی گم, ایک کی چونچ اور ایک کی دم. تو ہم تو چونچ گما بیٹھے ہیں, تو دم باقی ہے وہ بھی نہ گوا بیٹھے. اسی کے اوپر سب لوگ صاحب اور رائے لوگ کہہ رہے ہیں. میری ذاتی رائے میں سیاسی جماعتیں, ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ, عدلیہ بھی اس کا ایک حصہ ہے, عدلیہ اس سے باہر نہیں ہے. تو آپ کو ایک فورم, ایک نئی ویکل کریٹ کرنی پڑے گی. اگر گورنمنٹ کی طرف سے یہ نیت ہوگی تو پھر بہت سارے لوگ آپ جیسے پڑھے لکھے جو ہیں وہ اس ویکل کو کریٹ کرنے میں سپورٹ کر سکتے ہیں. میں نے کہا نا کہ ریسنٹ ہسٹری آف دا ورلڈ میں کوئی ایسا ڈائلاگ بیٹھ کے, کوئی ٹرائی پیٹ یا کوئی فور کارنرز نے اکٹھے ہو کے بیٹھ کے ڈائلاگ نہیں کیے, لیکن انہوں نے پھر جمہوری تجربے میں پارلیمانوں کو یا الیکٹڈ ہاؤسز کو استعمال کیا. ہمارے ہاں بدقسمتی سے جو معاملہ اس وقت پھنس گیا ہے وہ یہ ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑا ہو گیا ہے, اور اس کا حل اب یہی ہے کہ کوئی راستہ نکالا جائے. اور اگر حکومت اس بات پہ تیار ہو تو اس پہ بیٹھ کے بات کی جانی چاہیے. رہنا آئین کے اندر ہے, اس کے اوپر عمل درآمد کیسے کرنا ہے, اور کون کس نے کیا رول ادا کرنا ہے, یہ ہمیں اب بالکل اس پہ ڈائلاگ کرنے کی ضرورت ہے, کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. قمر زمان قاہرہ صاحب, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین, بڑا امپورٹنٹ انہوں نے بات کی اینڈ میں, اور میں آج کا پروگرام یہیں پہ کلوز کروں گا. دیکھیے ہمارے پاس اس وقت, اور یہ ہمارا ایک بہت بڑا ہماری ناکامی ہے کہ ہمارے جو جمہوری فورمز ہیں, ہم نے ان کو بھی اس طریقے سے مفلوج کر دیا ہے, غیر فعال کر دیا ہے, کہ اگر جب ایک ڈائلاگ کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو ہمارے پاس پلیٹ فارمز نہیں ہیں. اور یہ جو قاہرہ صاحب کا نقطہ تھا کہ ہمیں کچھ کریٹ کرنا پڑے گا. بہرحال اگر انٹینشن ہو, عزم ہو اور آمادگی ہو تو چیزیں کریٹ ہو سکتی ہیں. امید یہی کرنی چاہیے ہمیں. اور یعنی کہ میں تو اس پلیٹ فارم جو یہ پروگرام کا پلیٹ فارم ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ دیر ہو, تمام طرف جو فریقین ہیں وہ بیٹھیں اور اس معاملے کا, اس مسئلے کا حل نکالیں. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.